नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त गज़ा के अंदर जो सूरत हाल चल रही है और इस वक्त जो मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है उसमें से अक्सरियत बच्चे हैं। मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि उसके बाद शायद मैं अपने आप पे काबू न रख सकूं और वो तस्वीरें बयान करते करते शायद आपके साथ गुफ्तगू न कर सकूं। आप ख़ुद साहिब होश आदमी हैं, किसी भी जगह पे चले जाएं, ख़ास तौर पे अल जज़ीरा टीवी पे चले जाएं, या अगर आप वाकई समझते हैं तो इस वक्त नेट के ऊपर बेशुमार ऐसे मनाज़र आपको मिल जाएंगे कि जिसके बाद शायद आप मुद्दतों सो न सकें। लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस इज़राइल के बारे में, ख़ास तौर पे यहूदियों के बारे में हमारी एक सेकुलर लिबरल लॉबी है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडास करती हैं। वो कहती हैं कि चूँकि वो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे हैं, वो इल्म के अंदर बहुत आगे हैं, वो सरमाए के अंदर बहुत आगे हैं और उसके साथ साथ वो पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं, इसलिए हम उनको किसी तौर पर शिकस्त नहीं दे सके। पहले हम अपने आप को तो बेहतर बनाए, तब हम उनको शिकस्त देने के काबिल होंगे। पहली बात तो यह है कि इस वक्त मौजूदा गज़ा के कॉन्फ्लिक्ट ने यह साबित कर दिया है कि इज़राइल और है और दुनिया के अंदर बसने वाले यहूदी हों, ईसाई हों या किसी और कौम के लोग हों, वो बिल्कुल और हैं। आप हैरान होंगे कि 57 इस्लामिक ममालिक में इतने लोग सड़क पर बाहर नहीं निकले जितने लोग न्यूयॉर्क में, ह्यूस्टन में, वाशिंगटन डीसी के अंदर, पेरिस के अंदर, लंदन के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर लोग बाहर निकले हैं। और उनमें से कोई शायद ही ऐसा हो कि जिसका मज़हब ख़ास तौर पे इस्लाम हो या वो इस्लाम से मोहब्बत रखता हो। अक्सरियत यहूदियों की जो कि ब्रुकलिन के अंदर रहती है, उन्होंने वहाँ पर जो ग्रैंड स्टेशन के अंदर जो एहतजाज किया है वो शायद दुनिया की तारीख़ का बहुत बड़ा एहतजाज है। मैं आज से कुछ अरसा पहले 1996 में उनकी एक तंजीम है बनी अल बात, जिसको एंटी डिफेमेशन लीग भी कहते हैं, मैं वहाँ पर भी गया था। और एंटी डिफेमेशन लीग बुनियादी तौर पर यह कहती है कि इज़राइल का बनना जो है ये यहूदियों की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि वो सारे ज़ायनिस्ट थे जो कि बेसिकली वहाँ से खज़ा कबीला जो है, जिसके बारे में अक्सर हम लोग एक लंबी कहानी हम क्या दुनिया पूरी बयान करती है कि वो यूरोप के वो कन्वर्टी या जिन्होंने यहूदियत कबूल की थी वो थे कि जिन्होंने बाद में एक ज़ायनिज़्म का रूप धार लिया था। लेकिन आप किसी बंदे से, आप पाकिस्तान में सेकुलर लिबरल जदीद आदमी से कहें तो कि जी वो देखें, आप एक नोबल इनाम लेके घूमते फिरते हैं। अगरचे कि पाकिस्तान में मलाला यूसुफ़ज़ई के इनाम के बाद नोबल इनाम की हैसियत और वक़्त जो है उसको खोल के सामने रख दिया है। अगरचे कि इससे पहले भी, पाकिस्तान से पहले भी बरसगीर पाक व हिंद में जिस वक्त टैगोर को इनाम दिया गया है तो उस वक्त भी लोग समझते थे कि अल्लामा इकबाल की मौजूदगी में रविंद्रनाथ टैगोर को इनाम देना ऐसे ही है कि अपने मुतस्सब होने पर मोहर तस्दीक सब्त कर देना होता है। खुद नोबेल इनाम की तारीख बड़ी अजीब व गरीब है। आप हैरान होंगे कि हेनरी किसिंजर को भी नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है, जिसके खाते के अंदर उस वक़्त तक जब ये पीस प्राइज़ मिला था उस वक़्त वियतनाम के 60 लाख लोगों की मौत थी और उसके साथ उसको उन्होंने कहा था कि हम ली डिकथू जो है उसको पीस प्राइज़ हम देने को तैयार हैं। मैं इज़राइल के उन 13 नोबेल प्राइज़ हैं जो इज़राइल ने हासिल किए हैं, मैं उनके नाम गिनता जाता हूं और उनके कारहाय नुमाया आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये नोबेल प्राइज़ क्या हैं और ये जो मुसलमानों को ताने दिए जाते हैं कि ये नोबेल प्राइज़ जो हैं इनकी बुनियाद पर यहूदी ज़हीन हो गए हैं। और फिर उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि इज़राइल जो है ये ज़हानत की पैदावार नहीं है, ये साजिश की पैदावार है। पहला इनाम जो 1966 में उनको मिला है वो सैमुअल यूसुफ एगनॉन को मिला है। ये लिटरेचर में मिला है और लिटरेचर के बारे में आप सोचें, उन्होंने किताब लिखा है फॉर हिज प्रोफाउंडली कैरेक्टरिस्टिक नैरेटिव आर्ट एंड मोटिव
فرام دا لائف آف دا جیوش پیپل، یعنی یہودیوں کے اندر جو لوگ مختلف قسم کی چیزیں، مثلا فار ایگزامپل اگر آپ گیندے کا پھول استعمال کرتے ہیں پہننے کے لیے، اور اگر جو کہ خاص طور پہ ہندوؤں میں ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا، یا ہم اگر گلاب جو ہے وہ قبر پہ جا کے بچھاتے ہیں، یا اور اس طرح کے موٹف جتنے بھی ہوتے ہیں، ہم اکثر اوقات میں اس میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہمارے مختلف قسم کے جو مونومنٹس ہیں، ان مونومنٹس کے اوپر جو مختلف مینا کاری، گلکاری، اس کے اوپر انہیں نوبل پرائز دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی تھی کہ جیوز یہ موٹف کیوں بناتے ہیں۔ اس کے بعد 1 2 3 انعام جو ملے ہیں یہ 1978 میں، 1994 میں اور 2002 میں ملا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1978 اور 94 میں 3 لوگوں کو جو انعام ملے ہیں، یہ تینوں وزرائے اعظم ہیں اسرائیل کے، اور ان کو پیس پرائز ملا ہے۔ پہلا تھا وہ بیگن کو ملا تھا، مینچم بیگم جو تھا اس کو ملا تھا، اور اس نے کہا تھا یہ اسرائیل کے ساتھ اس نے پیس کا اکارڈ کیا ہے اور مصر کے ساتھ کیا۔ اس کے ساتھ دوسرا جو 1994 میں ملا ہے، یہ مڈ کرائسس مڈل ایسٹ کا جو اس کے بارے شیمن دی پیرس کو ملا ہے، اور اسحاق رابین، یزک رابین جس کو وہ کہتے ہیں، یہ بھی اس نوبل انعام جو ہیں یہ کسی علم کی بنیاد پر نہیں ملے اسرائیل کے وزیر اعظم کو، یہ ویسے ہی انعام ہے جیسے کہ سب سے بڑے بچر اور کسائی جو ہے وہ اس کو ہینری کسنجر کو دیا گیا تھا۔ اگلا انعام اکنامکس کے اندر ملا ہے، فار ہیونگ انٹیگریٹڈ انسائٹ ان سائیکولوجیکل ریسرچ ان اکنامکس۔ یہ میں نے اس کو پڑھا ہے، اس کو میں دیکھ حیران ہو گیا ہوں کہ یہ جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ آف اکانومی، اور یہ اس کا کسی طور پر کوئی اثر ہی نہیں ہے اکنامکس کے اندر کہ یہ کیا صورتحال ہوتی ہے، اور اس کے اندر کیسے ہیومن سائیکی جو ہے اکنامکس میں ملتے ہیں۔ ایک بہت محدود سی شاید ماسٹر ڈگری کی یا پی ایچ ڈی کی ریسرچ اس قسم کی ہوگی۔ اس کے بعد یہ 3 انعام جو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ 2 انعام یہ ایسے ہیں جو کہ کیمسٹری میں ایک ہی اصل میں انعام تھا جس کو 2 لوگوں نے شیئر کیا ہے، اور اس کے بارے میں وہ پروٹین ڈی جنریشن کے اوپر ان کا انعام ہے جو کہ میڈیکل ظاہر بات ہے۔ اور یہ دونوں جو تھے یہ اسرائیلی شہری نہیں تھے، ایک کا نام ہے آرون اور ششنوور، اور دوسرا ہے ایورم ہرشکو، یہ وہاں پراکوس یونیورسٹی میں اپنا ریسرچ وہاں کے لے کے آئے تھے، انہوں نے وہاں پر کام کیا۔ اگلا انعام جو ہے وہ ایک ربائی ہے، ان کا رابرٹ آنمن ملا ہے، اس نے بھی اس میں کہ جو کوآپریشن اینڈ کانفلکٹ، اور میں فار ہیونگ انہانسڈ our understanding of the conflict and cooperation through the game theory analysis، یہ جو اس وقت دنیا میں صورتحال ہو رہی ہے، اور اس کو بھی اگر اس کو آپ پڑھیں تو ایک خاص باعث کے ساتھ۔ اگلے جو 4 انعام وہ ایک ہی انعام ہے بیسیکلی جو کہ انہوں نے 4 لوگوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ کیمسٹری کا انعام ہے۔ اور آخری جو ہے وہ میتھولوجیکل کنٹریبیوشن انالیسس آف کازل ریلیشن شپ، یہ جوشوا اینگرس کو ملا۔ یہ کازل ریلیشن شپ بیسیکلی ایک اسٹڈی ہے اس نے کی اکانومی کے اندر۔ یہ ٹوٹل 13 انعامات ہیں، ان 13 انعامات کے اندر کم از کم 5-6 تو ایسے ہیں کہ جو نگلیجبل قسم کی صورتحال ہے کہ جیسے ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی مجھے یہ بتائیے کہ کون سا انسانی فلاح کا کام کیا ہے، کون سی ایسی دوا ایجاد کی ہے، کون سی ایسی کوئی بڑی جسے کہتے ہیں دنیا کے اندر ایک کمپیوٹر سائنس کے اندر، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تھا اور اس کی تقریباً 100-150 ایجادات تھیں، اس نے کیا کیا؟ پاک مسلمانوں کی اگر میں کنٹریبیوشن گننا چاہوں تو میں اس سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا اس وقت اس صورتحال کیا ہے، اور کون کون سے مسلمان ہیں جو کہ یورپ کے اندر اور امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر انعام لے رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے کیا کیا تھا وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مت ختم ہو جانی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ معاشی طور پر یہ بہت زبردست قسم کا ملک ہے۔ اب اندازہ کریں کہ معاشی ترقی کے اندر اسرائیل اس وقت کیا چیز بیچ رہا ہے۔ اسرائیل دنیا بھر میں اسلحہ بیچ رہا ہے، اور اسلحہ $6 ارب تک بیچتا تھا 2021 تک، لیکن 2022 میں اچانک $12 ارب تک ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہاں وہ لوگ شامل ہیں کہ جن کے پیسے سے اسرائیل کی توند موٹی ہوئی
اور اس نے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر گولیاں چلائیں اور اس وقت ابھی تک غزہ کے مسلمانوں پر بم برسا رہا ہے۔ عرب اسٹیٹس میک اپ 24% آف دا اسرائیلیز۔ 12 ارب ڈالر میں سے 25%، یعنی تقریباً 3 ارب ڈالر کے سے بھی زیادہ کا اسلحہ جو ہے وہ کن ملکوں نے خریدا ہے؟ آپ اندازہ کریں، بحرین، موراکو، یونائٹڈ عرب امارات اور سوڈان، ان 4 ملکوں نے اسرائیل سے اسلحہ خریدا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ اسرائیل جس قسم کا اسلحہ بیچتا ہے وہ جنگوں میں استعمال ہونے والا نہیں ہے۔ اسرائیل اسلحہ بیچتا ہے حکمرانوں کو، ڈکٹیٹرز جو ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو قابو کیسے کرنا ہے۔ مثلا یہ اس وقت میرے پاس سب سے اہم ترین ان کا مضمون پڑا ہوا ہے کہ اس کا سپائی ویئر جو ہے وہ دنیا میں سب سے اہم ترین ہے، جاسوسی کے آلات اس کے بہترین۔ اور جاسوسی کے آلات کس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں؟ اپنے ملک کے اندر جو حکمران، ڈکٹیٹر، خواہ وہ بادشاہ کے سوپ میں بیٹھے ہوں، خواہ وہ کسی فوجی ڈکٹیٹر کے طور پہ ہوں یا فوجی ڈکٹیٹر کی پشت پر چلے ہوئے کی پشت پناہی کی بنیاد کے اوپر کسی ملک کے اندر قابض ہوئے ہوں، وہ لوگ ایسا خریدتے ہیں۔ اسرائیل کا میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ پاکستان اسرائیل کا پیگس جو ان کا جو فون ٹیپنگ کی ڈیوائس ہے وہ پاکستان اسرائیل سے خریدتا ہے۔ یہ سارے وہ مسلمان ملک ہیں جو اسرائیل، یہ میکڈونلڈ کی بات نہیں ہے، یہ نائکی کی بات نہیں ہے اس وقت، وہ تو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ ہم اور میں کل آپ کو ویڈیو میں بتا دوں، یہ والٹ ڈزنی کی بات نہیں ہے، یہ اسی طرح اسٹاربکس کی بات نہیں ہے جو اسرائیل کی حمایتی ہیں۔ یہ سارے مسلمان ملک جو اسرائیل کا اسلحہ خریدتے ہیں، خاص طور پہ بھارت جو کہ اس کا میجر اس کا میں مسلمانوں کے علاوہ بھی اس کا اگلا جو ہے وہ ہے بھارت ہے، وہ جو اسلحہ خریدتے ہیں یہ بھی ایک بچے کے خون کے اندر ان کا حصہ ہے جو وہ ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور متھ عموماً پائی جاتی ہے جس کے بارے میں اکثر اوقات میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ اپنی اکانومی اس کی بنیاد کے اوپر آگے چلتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، پاکستان کیا دنیا پوری جو ہے اس کے اندر اگر آپ کسی دوسرے ملک کے لیے فنڈ ریزنگ کریں، آئرلینڈ کے بارے میں امریکہ میں فنڈ ریزنگ ہوتی تھی نا، شور مچتا تھا۔ آپ آج کہیں کہ جی بوسنیا میں ہم ان کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، یا اس وقت کسی جگہ جہاد چل رہا ہے سیریا کے اندر فنڈ ریزنگ، فوراً آپ کو دہشت گردی کے لیے آپ اس کا الزام لگا لیں۔ لیکن اسرائیل کے اندر آپ سوچیں کہ امریکہ کے اندر 12 ایسی آرگنائزیشن اور جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہیں جو کہ فنڈ ریزنگ کرتی ہیں اور جو اسرائیل کو پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے آر ڈیوڈ فاؤنڈیشن ہے، اچھا یہ اس کو ایلات کہتے ہیں۔ یہ جو ایلات بیسیکلی سٹی آف ڈیوڈ کا نام ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر کو ایلات کہتے ہیں۔ یہ پیسے اکٹھے کرتی ہے اور پیسے اکٹھے کر کے یہ پھر اسرائیل کو دیتی ہے اس کام کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہاں پر جا کے زمینیں خریدے اور وہاں پر لوگوں کو آباد کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جوش نیشنل فنڈ ہے، اور یہ بھی ایک طویل عرصے سے یہ اوٹومن ایریا سے زمانہ یعنی خلافت عثمانیہ کے زمانے سے قائم کیا گیا تھا، اور اس کا جو ریونیو ہے یہ تقریباً 2.583 یعنی تقریباً 3 ارب ڈالر کے قریب اس کا ریونیو فنڈ ہے کہ جو وہ پیسے لیتا ہے۔ اور ریکلیمیشن پروجیکٹ اس کا سب سے اہم ترین ہے کہ وہاں پر جا کے، اور نام کیا ہے، ہم دوبارہ اس کو ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہیں گے اور اس کے نام پر وہاں پر زمینیں، جائیدادیں اور باقی چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ ایک اس کے بعد اہم ترین بات یہ تصور کی جاتی ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ تو بس وہاں کے یہودی تھے، ان کو نکالا گیا تھا اور وہ وہاں پر واپس آ گئے ہیں، اور اب ان کو حق واقع رہنا شروع کر دیا تھا بڑے آرام سے، اس لیے اب ان کا یہ ملک ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ بحث اپنی جگہ میں کر چکا ہوں کہ یہ کیسے آباد ہوئے تھے، اور جو اہم ترین سٹڈی ہے وہ جو میں نے اس وقت بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، سولومن سعید کی دا انوینشن آف دا لینڈ آف اسرائیل، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسرائیل میں واپس آنے والے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ان لوگوں کی اولاد نہیں تھا جو بنی اسرائیل تھے اور وہ نکالے گئے تھے، بلکہ یہ وہ یورپ کے کنورٹیز
جوز تھے جن کو اشکنازی جوز کہا جاتا ہے. اسی لیے جس وقت اسرائیل بنا ہے تو سب سے پہلے 1948 میں چونکہ روس کے لوگ زیادہ تھے اور خزہ علاقہ جو ہے یہ علاقہ بھی جو ہے یہ کیسپین کا روس کا علاقہ تھا، اس لیے ایسے لگتا تھا کہ اسرائیل کی زبان جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ روسی ہے. یدش زبان وہ بولتے تھے لیکن زیادہ تر وہ روسی زبان جو تھے رشین لینگویج جو تھے وہ بولا کرتے تھے. ایک یہ چیز. دوسری بات جو ہے وہ اہم ترین بات جو ہے یہ ہے کہ برٹش سارے جو ہے برٹش جو ہے انہوں نے کیسے اسرائیل کو قائم کرنے میں مدد کی. ایک تو بالفور ایگریمنٹ ڈیکلیریشن جو سب کے سامنے بار بار اس کی ڈسکشن کی گئی. لیکن میں اصل معاملے کی طرف آنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا چاہا ہے تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا لارنس آف اریبیا. لارنس آف اریبیا کو لانچ کیا گیا اور لارنس آف اریبیا نے وہاں سعودی عرب کے اس وقت سعودی عرب نہیں ہوتا تھا، اس وقت خلافت عثمانیہ ایک ہی ہوتی تھی. تو اس نے دو لوگوں کے ساتھ کام شروع کیا، دو گروہوں کے ساتھ کام شروع کیا. ایک گروہ وہ تھا جو کہ شریف مکہ کے ساتھ تھا اور شریف مکہ کا وہ گروہ تھا جو کہ حجاز میں رہنے والا تھا. یہ بیسیکلی آل رسول میں سے تھے اور ان کی بڑی وہاں عزت و تکریم کی جاتی تھی. اور دوسرا نجد کا گروہ تھا کہ جو کہ ان کا تھا اس وقت جو حکمران ہیں ان کا گروہ تھا جو کہ آل سعود کا گروہ تھا. تو دونوں کو اس نے کہا کہ تم آزادانہ اپنی حکومت قائم کرو. اس کو کہا تم نجد تو بڑے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور کیا جناب وہ ان کے زمانے میں ظہیر بن ابن ابی سلمہ جیسے شاعروں کی وراثت تمہاری اور جنادریہ کا تمہارا عرب کلچر اور یہ عثمانی خلافت کہاں سے اٹھ کے آگے تم پہ حکمران ہو گئی. عرب کے بدوس جن کو کہا جاتے ہیں اسی علاقے سے تھے. اور یہاں پر کہا گیا کہ قریش کی بادشاہت ہونی چاہیے. الخلافت من قریش کا نعرہ جو ہے تو 1922 کے آس پاس جس وقت خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کی صورتحال میں آئی، جب جنگ شروع ہوئی تو شریف مکہ نے اپنے کھڑکی سے کھڑے ہو کے وہاں پر ایک بندوق سے فائر کیا اور کہا اب ہم خلافت عثمانیہ کا توق جو ہے ترکوں کا توق گلے سے اتار دیں گے. تو انہوں نے کہا حجاز تمہارا، رسول اللہ تمہارے، آل رسول تم اپنا حجاز رکھو، ہمیں صرف چند یہ جو نوادرات ہیں یہ دے دو، ہم تو اب کاپی میں ان کو رکھ لیں گے. ہمارے لیے یہی ہے، وہ خاک تیرے در سے داروب سے اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے. یہ اس دوران یہ علیحدہ ہونا شروع ہوا. اور پھر خلافت عثمانیہ جب ٹوٹی تو یہ میں آپ کو سامنے نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے جن حصوں میں تقسیم کیا ہے انہوں نے، آپ خود سوچیں یہ اس کا یہ جو علاقہ ہے یہ اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے اس کو عراق کو علیحدہ کیا. اس کے بعد ایک حصہ جو تھا وہ شام کا وہ فرانس کو دے دیا. اور ٹرانس جارڈن کا جو علاقہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ تھا. ٹرانس جارڈن کا علاقہ جو ہے اس کو انہوں نے علیحدہ رکھا اور اس کے ساتھ یروشلم وغیرہ اس کا حصہ رکھا. لیکن شریف مکہ کو کہا ایک تمہارا بیٹا ہم لگا دیں گے فیصل کو عراق کا بادشاہ، عبداللہ کے دادا کو یہاں. اور شام میں جب لگانے لگے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو علویوں سے وعدہ کیا ہے، وہ اس طرف وہ چلے گئے. یہاں پر ایک بھی یہودی جو یورپ سے آیا ہے وہ اپنے طور پر نہیں آیا. یہ برٹش پروٹیکٹریٹ کا علاقہ تھا لیکن جارڈن کے حوالے نہیں کیا گیا فلسطین کا. 48 تک جب تک اسرائیلی وہاں پر طاقت نہیں پکڑ گئے اس وقت تک یہ جو ہیں یہ انہوں نے اعلان نہیں کیا. 1924 سے لے کے 1948 تک کے جو جتنے بھی سال بنتے ہیں کوئی 24-25 سال اس کے اندر ان کو آباد کیا گیا. باقاعدہ قافلے کے قافلے آتے تھے جن کو ایلیا کہتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ 15 مئی 1948 سے لے کے 10 جون 1948 تک یہ عرب اسرائیل کی 6 ملکوں کی جنگ چلی. اور پھر 14 مئی کو جو اس نے اناؤنس کیا تھا ڈیوڈ بن گوریون نے اور اس کا ملک بن گیا. یہ ملک جو ہے یہ قبضے کا ملک ہے. یہ ملک جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ لاہور شہر کے اندر اگر ایک دفعہ امریکہ آ جائے اور لاہور شہر کے لوگوں کو کہے کہ تم لوگ جو ہیں یہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، کوئی گجرانوالہ سے آیا گجرانوالہ چلا جائے، گجرات سے آیا گجرات چلا جائے، اس کے بعد میر پور خاص سے آیا اس سے وہاں چلا جائے، اوکاڑے سے چلا جائے، شہر خالی کرو کیونکہ جو ہندو یہاں سے چلے گئے تھے انڈیا ہم ان کو وہاں آباد کرنا چاہتے ہیں، یہ مال روڈ یہ نارکلی ساری ان کو دے دیں گے. تو کیا آپ تسلیم کریں گے؟
یہ متس ہیں، میں ان کے متس پہ اور بھی گفتگو کروں گا۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی جو ہیں یہ کاروبار کے حساب سے یہ بہت تیز ہیں۔ دنیا بھر کا جو اکنامک سسٹم ہے سود کی بنیاد پر، وہ یہودیوں کی اس کی بنیاد پہ قائم ہے۔ اور پہلا بینک آف انگلینڈ جو تھا وہ روتھ شیلڈ نے اس کا چارٹر لیا تھا 1694 کے اندر، اور وہی روتھ شیلڈ تھا جو پہلا قافلہ لے کے اسرائیل پہنچا تھا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے جب سود کا خاتمہ کیا تو اللہ نے جو آیات سورہ بقرہ کی اتاری ہیں اس کے اندر کہا گیا تھا حرب من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ پوری اکانومی سود کے اوپر چلتی ہے۔ تمام بینکار یہودی جو جنیوا کے اندر ہیں ان میں سارے کے سارے چوری کے پیسے، کوئی سرداری کا پیسہ، کوئی نواز شریف کا پیسہ، کبھی مارکوس کا پیسہ، کبھی ایبولا کا پیسہ، کبھی کسی اور ملک والے کا پیسہ، کبھی یوکرین کے اس کے پرائم منسٹر کا پیسہ، سب چوری کا پیسہ ہوتا ہے اور وہ جنیوا شہر جو اس کی اکانومی بڑھتی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک چور کے پیسے کی بنیاد کے اوپر، سود کے پیسے کی بنیاد پر اس اکانومی کو آپ نے ہوسٹیج بنا کے ایک اسرائیل قائم کیا ہوا ہے۔ ہم سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر ہم اس سود کے نظام کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو پیسہ انہیں کو جاتا ہے، اور وہی پیسہ جو ہے یہ اس طرح کے فنڈ جو میں نے آپ کو علاج کے فنڈ سے یہ اسرائیل کے لیے جاتا ہے۔ ایک گولی بھی اگر آپ کے پیسے سے خریدی جائے اور وہ ایک گولی جو ہے ایک بچی کو شہید کر دے تو قیامت کے دن آپ جواب دہ ہوگے۔ ہمیں مکمل طور پر بہت بڑا سٹیپ لینا پڑے گا۔ ہمیں اس انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم سے باہر نکلنا پڑے گا۔ 75 سال کمیونسٹ مسلمان نہیں تھے، اس سودی نظام سے باہر نکلے اور زندہ رہے تاکہ اس سودی نظام کی پروردہ جو ہے قوتیں وہ اسرائیل کو سپورٹ نہ کریں۔ ہمیں ہمارے مسلمان ملک جو اسلحہ خریدتے ہیں ان کا مسئلہ، ڈائمنڈز اور چاکلیٹ منوپلی ہے اس وقت۔ جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ کیڈبری گئے ہوں گے اور انہیں دیکھا ہوگا کہ وہ خالصتاً یہودیوں کا وہ شہر ہے، اور دنیا بھر کے اندر جتنے بھی فز چاکلیٹ ہو یا کوئی ہو یہ ان کی ملکیت ہے۔ جب تک آپ یہودی کو اس کی معیشت میں تباہ نہیں کریں گے، جب تک اس کو انٹرنیشنل بائیکاٹ نہیں کریں گے، یہ معاملہ حل نہیں ہوتا۔ ساؤتھ افریقہ وہ ملک تھا جہاں گورے جا کے آباد ہوئے تھے اور انہوں نے کالوں کے اوپر تشدد کر کے ان کو قبضے میں لیا تھا، ان کی گولڈ مائنز قبضہ کی تھیں۔ پوری دنیا میں سے 8 ملک تھے جن کے تعلقات ساؤتھ افریقہ کے ساتھ تھے، اس لیے کہ وہ ظلم کرتا تھا اور وہاں کے شہریوں کے اوپر اپارتھیڈ، تعصب اور نفرت کی بنیاد کے اوپر تھا۔ آج اس وقت جو فضا بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، مسلمان امت جو سوئی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی نعرہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ ایک ایسے ملک کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ جو ملک ظلم کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔